तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज इस खबर के हवाले से बात करेंगे कि इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस, जिसकी आज समाअत हुई और समाअत के वक्त तवक्को की जा रही थी कि शायद जिस तरह माजी में मुख्तलिफ सियासतदानों के साथ होता रहा है, जिनकी मिसालें मौजूद हैं, साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की नाअहली की, तलाल चौधरी की, दानियाल अजीज़ की, निहाल हाशमी की, यहाँ तक कि एक और मुकदमे में तौहीन अदालत तो नहीं लेकिन सेपरेट मुकदमे में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की नाअहली की मिसाल भी मौजूद है। तो शायद इमरान खान साहब को कानून के एक ही पैमाने पे परखते हुए आज कुछ ना कुछ प्रोसीडिंग हो जाएगी या कोई बड़ा फैसला मुतवक्के होगा। लेकिन जो आज की कार्रवाई हुई उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सबरा, उनको एक और मोहलत दे दी और 7 दिन बाद जवाब दोबारा से जमा करवाने की मोहलत दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि जो जवाब इमरान खान ने जमा करवाया है उस पर अदालत को अफसोस हुआ है और इस जवाब से लग रहा है कि इमरान खान को पशेमानी नहीं है, शर्मिंदगी नहीं है, शायद उन्हें एहसास नहीं है कि यह मामला कितना संगीन है। अदालत ने, मौजूद अदालत ने यह भी कहा कि गुजरे हुए वक्त की तरह गुजरे हुए अल्फाज भी वापस नहीं लिए जा सकते, क्योंकि इमरान खान साहब ने अपनी दरख्वास्त में यही प्ली अडॉप्ट की थी कि वो अल्फाज वापस लेने पे तैयार हैं। अब चूँकि मामला सब जुडिस है तो इस पर ज़्यादा बात तो नहीं की जा सकती, लेकिन बहरहाल जो आज की कार्रवाई हुई उसके बाद जो एक सियासी शिकवा सामने आया मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, वो इंसाफ के दोहरे मयार का था। और सवाल ये भी उठाया गया सियासी एतबार से कि जब दीगर सियासतदानों को जवाब दोबारा जमा करवाने की मोहलत नहीं दी गई, ना यूसुफ रज़ा गिलानी को, ना तलाल चौधरी को, ना दानियाल अजीज़ को, ना निहाल हाशमी को, तो फिर इमरान खान को ये सहूलत क्यों मुयस्सर है? यही वजह है कि वफाकी वज़ीर कानून ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने इसी बात का जो है इयादा किया, इसी बात का एक शिकवा सामने रखा कि आखिर इमरान खान के लिए इंसाफ का दोहरा मयार क्यों नजर आ रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई इमरान खान के लिए इंसाफ का दोहरा मयार है या ये सिर्फ एक सियासी शिकवा है या सिर्फ और सिर्फ एक सियासी बयानिया है अदालतों को अंडर प्रेशर लाने का, और इसमें कोई इसमें ग्राउंड जो है वो नज़र नहीं आती। दूसरा कि क्या वाकई इमरान खान को एक सेकंड जवाब जमा करवाने की मोहलत मिल सकती थी, मिलनी चाहिए थी, क्योंकि 2013 में आपको याद होगा इमरान खान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत का केस चला था। वहाँ पर भी इमरान खान को दूसरी बार जवाब जमा करवाने का मौका दिया गया था, जिसके बाद उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई ख़त्म कर दी गई थी। तो एक सियासी एतबार से ये भी शिकवा क्रिएट हो रहा है कि शायद मामलात वहीं की तरफ तो नहीं जा रहे। यही वजह है कि ना सिर्फ मरियम नवाज साहिबा ने ट्वीट्स की, बल्कि ये भी कहा गया कि अगर मकबूलियत की और फॉलोइंग की बुनियाद पर फैसले करने हैं तो फिर मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ है कि इमरान खान से ज़्यादा मकबूल लीडर तो नवाज शरीफ थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी कहा कि यूसुफ रज़ा गिलानी ज़ाहिर एक साबिक वज़ीर आज़म थे, उनके साथ अगर दोहरा मयार इस तरह रखा गया कि उनको नाअहल कर दिया गया तो इमरान खान को ये सहूलत क्यों दी जा रही है। तो इन्हीं सवालात को आज प्रोग्राम में उठाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा एक खातून जज को धमकाने का मामला है। खातून जज की जमानत की तौकीर कौन देगा? क्या आला अदलिया पहली बार एक अदालती मिसाल कायम करेगी कि किसी भी खातून जज को धमकाया, डराया, गालम गलोच नहीं की जा सकती और ये एक रेड लाइन है। अदालत क्या इस हवाले से मिसाल कायम करेगी? ये एक बड़ा सवाल है। दीगर मामलात भी आज प्रोग्राम में डिस्कस होते रहेंगे। सो प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। मेरे साथ सबसे पहले मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा वफाकी वज़ीर बराए तवानाई हैं जनाब खुर्रम दस्तगीर साहब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीनियर मरकजी रहनुमा सेनेटर हैं जनाब आजिज़ धामरा साहब, वो ज्वाइन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर हैं, मुल्क के मशहूर व मारूफ और बड़े मोतबर और मुस्तनद माहिर कानून हैं यासीन आज़ाद साहब, वो ज्वाइन कर रहे हैं। और सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं आमिर ज़िया साहब, वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। खुर्रम साहब आपकी और धामरा साहब आपकी इजाज़त से
ज़रा यासीन आज़ाद साहब से मैं सवाल करना चाहूँगी। यासीन आज़ाद साहब, आप किस नज़र से देखते हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज एक मोहलत दे दी है इमरान खान को दोबारा जवाब जमा करवाने की? क्या ये अदालत की सवाबदीद है? क्योंकि 2013 में सुप्रीम कोर्ट मामले में भी हमने ऐसे देखा, या इसके बाद जो एक सियासी बयानिया डेवलप हुआ है इंसाफ के दोहरे मयार का, उसमें कोई आपको वेटेज नज़र आता है? यासीन आज़ाद साहब। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मुझे खुशी इस बात की हुई थी जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में इनिशिएटिव लिया जी, और लार्जर बेंच की बात की और उन्होंने बेंच कंस्टिट्यूट की जी, और मशावरत से ही उन्होंने स्टेप लिया। तमाम जजेस को बैठा के हर चीज़ तय करने के बाद उन्होंने इस मामले को आगे बढ़ाया। जी, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में बंदा जाता है और अगर उसको माफ़ी मांगनी होती है तो पहले दिन ही वो अपने आप को अदालत के करम पर छोड़ता है और माफ़ी मांगता है। माजी में अगर आप देखेंगे तो माजी में जो सूरत हाल सामने आई है वो ये थी कि इमरान खान ने वक्तन फ़क्तन 2 या 3 दफ़ा जब कंटेम्प्ट की तो उन्होंने गैर मशरूत माफ़ी मांगी। पहले कहा नहीं मांगता, बाद में उन्होंने माफ़ी मांगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो इस वक्त शिकायत हैं, मैं भी अपने इदारों से एक बात कहता हूँ, चाहे वो अदलिया का इदारा हो, एस्टेब्लिश्ड मूवमेंट का इदारा हो, कि पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम के लिए जो हमारा आइन है वो सबके लिए है। और आइन में एक आर्टिकल अपनी जगह पे मौजूद है जो ये कहता है कि पाकिस्तान के तमाम शहरी बराबर के हकूक रखते हैं, बराबर के राइट रखते हैं। लिहाजा अगर आप स्पेशल कंसिडरेशन लोगों को देना शुरू कर देंगे तो इदारों से लोगों का एतमाद उड़ जाएगा। अब जाहिर है कि इमरान खान साहब ने जो जवाब फाइल किया उसमें क्लियर कट उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया कि मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं हूँ। और आज के प्रिंट मीडिया में अगर फवाद चौधरी का बयान ये देखें तो फवाद चौधरी ने वाज़ेह अल्फाजों में ये बात कही कि अगर हमारे लीडर को कोई सज़ा दी गई तो हम जुडिशरी को नहीं छोड़ेंगे और इसका फैसला अवाम करेंगे। आप तो या तो ये तय कर लें कि फैसला अवाम ने करना है या जुडिशरी ने करना है। एक सवाल तो ये अपनी जगह पे। अब सवाल ये पैदा होता है कि आज इतना आपने 5 जज साहिबान बैठे, उन्होंने इनिशिएटिव लिया, एक जवाब आ गया और जवाब आने के बाद आपको फर्दर प्रोसीडिंग अगर करनी थी तो करनी चाहिए थी। आपने उनको इस बात पे कंपेल किया कि आप जवाब दूसरा फाइल करें। इमरान खान से जो वकील हैं, आमिर खान साहब सीनियर वकील हैं, आप बड़े अरसे के बाद वो दोबारा पीटीआई में गए हैं, तो लामाला पीटीआई में जब गए तो वो अपने अंदाज में एक बात कर रहे थे और बाद में ये भी आया कि जी फलां आदमी को अदालत का मावन मुकर्रर कर दिया जाए। मैं ये कहता हूँ कि जब 5 जज साहिबान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बैठे हैं, जवाब वापस आ गया और एक पार्टी लीडर माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं है, वो ये कहता है जो मैंने किया सही किया। और इस मुल्क की ज़रा आप नज़र डालें कि एक साबर प्राइम मिनिस्टर बैसियत जब वो प्राइम मिनिस्टर था तब भी इदारों को बुरा भला कहता था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नाम लेके पुकार के उसको बुरा भला कहता था और वैसे वज़ीर-ए-आज़म कहता था कि ये इदारा काम सही नहीं कर रहा और बुरा भला कहता था। और वही प्राइम मिनिस्टर जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के तहत रिमूव कर दिया गया, आज वही प्राइम मिनिस्टर जो है ना नाम लेके जजों को धमकी दे रहा है। और इस मुल्क की बदकिस्मती देखें कि धमकी एक खातून जज को अब नाम से पुकार कर कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब इसके बाद कौन सी गुंजाइश रह जाती है? यासीन साहब, टू सम इट अप क्विकली, आप समझते हैं कि जवाब आज आ जाने के बाद दूसरे जवाब की मोहलत नहीं देनी चाहिए थी अदालत को और प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ानी चाहिए थी? देखें, डिस्क्रिशनरी पावर तो अदालत के हैं, लेकिन मैं इस चीज के हक में नहीं हूँ तो उनको दोबारा देना चाहिए था उनके जवाब की रोशनी में। ठीक है, जो हमारी लार्जर बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बैठी है, उनका ये फर्ज बनता था कि ये प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाते जो भी कानूनी। राइट। यासीन साहब, आपका पॉइंट आ गया, दोबारा आपकी तरफ आऊंगी। खुर्रम दस्तगीर साहब, अगर इमरान खान पर ये इल्ज़ाम है कि वो इदारों को धमकाते हैं या वो अदलिया को धमकियां देते हैं या वो एक खातून जज को धमका रहे हैं, तो जब आप लोग ये बयानिया बना लेते हैं कि जी ये इंसाफ का दोहरा मयार है और अदालत को माफ़ी मांगनी चाहिए, जैसे कि मरियम नवाज साहिबा ने आज कुछ तंज़िया ट्वीट्स की, तो ये भी तो अदालतों पर असरअंदाज होने के ज़ुमरे में आता है ना? नहीं, देखिए, आइन का आर्टिकल 25 है और अगर आपके नाजरीन उसको निकाल लें, ढूंढ लें, आर्टिकल 25 से कहता है कि ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर लॉ एंड आर एंटाइटल्ड टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। ठीक।
کہ قانون کے سامنے تمام شہری برابر ہیں، ایک دوسرا تمام شہری قانون کے معاملے میں یکساں حفاظت کے حقدار ہیں۔ تو آج جو بات مریم نواز نے کی وہ اس لیے کہ میرے 3 بھائی طلال، دانیال، نہال، ان کو ایکول پروٹیکشن آف لا نہیں ملی، ان کو یہ ان کمپیریزن ٹو عمران خان آپ جی ان کمپیریزن ٹو عمران خان، عمران خان کو لیکن ابھی فیصلہ تو آیا نہیں نا۔ عمران خان کے 2 ریکارڈ ہیں، ایک تو ان کا ریکارڈ ہے 2014 میں وہ کہتے ہیں کہ جی سول نافرمانی کریں، بل پھاڑ دیں، بل نہ دیں، ہنڈی سے لے کر آئیں۔ ان کا ریکارڈ یہ ہے اسلام آباد پولیس کے درجنوں افسروں اور اہلکاروں کو زد و کوب کرنا۔ ان کا ریکارڈ ہے پارلیمنٹ کے جنگلے کو گرانا بزور طاقت۔ ان کا ریکارڈ ہے ڈنڈے لے کر پاکستان ٹیلی ویژن پہ قبضہ کرنا۔ ان کا ریکارڈ ہے جو ابھی یاسین صاحب نے کہا کہ حکومت میں ہوتے ہوئے ان کے وزراء نے کہا کہ الیکشن کمیشن اگر ان کے خلاف فیصلے دے رہا ہے تو اس کو آگ لگا دینی چاہیے۔ اور ابھی جب اسی عدلیہ نے نو کانفیڈنس کیس میں عمران خان صاحب کے خلاف فیصلہ دیا تو آپ نے دیکھا کس قسم کے ٹرینڈز بنے۔ ایک یہ ریکارڈ ہے۔ دوسرا میں آپ کے ناظرین کو یاد کرا دوں، جب 2018 میں عمران خان پہ نااہلی کا کیس چل رہا تھا تب عدالت نے ایک دفعہ نہیں غالباً آدھی درجن دفعہ عمران خان صاحب کو موقع دیا کہ وہ پرانے کاغذ نکال کر نئے کاغذ داخل کر دیں۔ انہوں نے کہا جی یہ تو ٹھیک نہیں ہے، جب اعتراض ہوا کسی کاغذ پہ انہوں نے کہا جی ہمیں موقع دیں، تو پھر ان کو نیا موقع دے دیا گیا۔ حنیف عباسی کیس میں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے ریاست رے، کہ وہ بار بار جو انوکھا لاڈلا ہے وہ ریاست کے ساتھ کھیلتا ہے، وہ کبھی ججز کے ساتھ کھیلتا ہے، وہ کبھی الیکشن کمیشن کے ساتھ کھیلتا ہے، وہ کبھی ایف آئی اے سے کھیلتا ہے، کبھی وہ افواج پاکستان سے کھیلتا ہے۔ انہوں نے کہتا ہے کہ یہ تو میر جعفر ہیں، میر صادق ہیں۔ تو ہم صرف کسی پر کوئی جو ہے تنقید نہیں کرے، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں معزز عدلیہ سے بڑے احترام کے ساتھ کہ پلیز گیو اس ایکول پروٹیکشن آف دا لا۔ ہم برابر کا تحفظ بھی مانگ رہے ہیں۔ لیکن اگر وہ یہ کہتے ہیں، یاسین صاحب کہہ رہے ہیں سوری ٹو کٹ یو، ان کی ڈسکریشنری پاورز ہیں یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی، عدلیہ کے پاس ہے، ابھی فیصلہ تو نہیں دیا نا۔ کل کلام کو اگر نااہلی ہو جاتی ہے تو پھر آپ لوگ اپنے الفاظ واپس لیں گے۔ بات یہ کہ دیکھیں اگر یہ کیس نیا ہوتا، پہلی دفعہ اگر توہین عدالت کے معاملے میں عدالت نے پہلے یوسف رضا گیلانی اور پھر کہہ دیتا ہوں طلال چودھری، دانیال عزیز، نہال ہاشمی کیس میں ایک جورسپروڈنس کے ذریعے اپنے فیصلوں کے ذریعے ایک معیار مقرر کر دیا۔ یہی چیف جسٹس صاحب نے آج کہا بھی ہے کہ ہمارے سامنے مثال ہے، ایک معیار مقرر ہے نا۔ اب اس معیار پر یا تو عمران خان کو پرکھا جائے گا یا جو ہمیں خدشہ ہے کہ ان کو نہیں پرکھا جائے گا، اور جب وہ نہیں پرکھا جائے گا تو یہ پھر ان 3 معزز اراکین پارلیمان طلال، دانیال، نہال تینوں تھے، یوسف رضا گیلانی، ان کے ساتھ سخت ترین زیادتی ہوگی کہ وہ ایسے معیار جو ان کے لیے بنایا گیا اس کا عمران خان پر اطلاق نہیں ہوگا۔ کیونکہ ایک سیاست دان کے لیے سیاسی کریئر کے جو سال ہوتے ہیں بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، الیکشن کے سال دیکھیں نا ان کے اگر 5 سال ضائع ہو گئے، نہال ہاشمی کو ایک ہفتہ ایک مہینے کے لیے آپ نے جیل کی سزا بھی دی، اور یوسف رضا گیلانی بھی یاد کر لیں کنٹمپٹ آف کورٹ کی، ان کو صرف کہا کہ سزا کورٹ کے اس بینچ سے اٹھنے سے پہلے تک کی ہے، یعنی چند منٹ کی سزا تھی، لیکن اس کی وجہ سے وہ آج تک جب ان کے 5 سال پورے ہوئے تب وہ سینیٹ آف پاکستان میں واپس آئے۔ یہاں ایشو، اور دوسری طرف ایک اور بھی ہے، آپ نے میں آپ کا شکر گزار ہوں، پی ٹی آئی کا ایک ریکارڈ ہے خواتین کو ہراساں کرنے کا، جس میں آپ تو اپنا نام نہیں لیں گی کثر نفسی سے، لیکن میں لوں گا۔ آپ کے اوپر کس طرح کے حملے ہوئے، آسما شرازی پر کس طرح کے حملے ہوئے، آپ کی درجنوں کولیگز پر ہر قسم کے رقیق حملے ہو چکے ہیں، اور آپ کو بھی کیا ایکول پروٹیکشن آف لا ملی؟ نہیں ملی۔ تیسری جو بات ہے جو کہ سب سے زیادہ قابل اعتراض ہے کہ ایک طرف عمران خان نے نام لے کر ایک خاتون جج کو تھریٹن کیا، اور یہ بہت قابل اعتراض ہے۔ اور یہ جو ایشو ہے، دیکھیے بار بار، صرف ایک دفعہ نہیں، بار بار ان کی پارٹی کے وزراء یعنی سابق وزراء وہ یہ تھریٹ کرتے ہیں، وہ یہ دھمکی دیتے ہیں کہ اگر ہمارے لیڈر کو سزا دی گئی تو پھر دیکھیں کانسیکوینسز ہوں گے، آپ کو عوام فیصلہ کرے گی۔ تو یہ جو تھریٹ ہے اس کا نام ہے ایک انسانی تاریخ میں، اور اس کو کہتے ہیں فاشزم۔ دس از فاشزم، کہ آپ عدالتوں سے اپنے فیصلے لینے کے لیے ان کو دھمکیاں دیں، ان کے اوپر وائلنس کی تھریٹ کریں، اور پھر وہی ادارہ اچھا ہے جو ان کی مرضی سے چلے، جو مرضی سے نہیں چل رہا وہ کوئی بھی ہو، وہ بیکار ہے، وہ میر جعفر ہے، وہ میر صادق ہے، وہ غلام ہے۔ تو یہ جو چیز ہے،
اصل میں اینڈ میں آ کے قانون کے اوپر ہونا ہے کہ کیا قانون کا ایک پیمانہ ہے یا نہیں ہے، یہی ہمارا مطالبہ ہے۔ یہی شکوہ ہے نون لیگ کا، پیپلز پارٹی کا بھی۔ عامر صاحب آپ سب کے اعتراضات سن رہے ہیں، عاجز دھامرا صاحب کی بھی سن لیجئے گا، پھر میں حتمی طور پہ آپ کے دلائل لینے کے لیے آپ کے پاس آؤں گی۔ سینٹ عاجز دھامرا صاحب، نون لیگ نے تو اپنی وضاحت کر دی کہ وہ کس بنیاد پہ یہ سیاسی شکوہ کر رہے ہیں۔ آپ کے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی بہت دفعہ اس پروگرام میں اب تک کی ڈسکشن میں ان کا نام آ چکا ہے، لیکن آپ لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان انوکھے لاڈلے ہیں، ابھی تو فیصلہ نہیں آیا عدالت کا، آپ لوگ فیصلہ تو آنے دیں، آپ لوگ ابھی سے پریشر کیوں ڈال رہے ہیں، عدالتوں کو زیر دباؤ کیوں لا رہے ہیں؟ عاجز دھامرا صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گریدہ، پہلے تو میں ملک میں حالیہ جو ایک نیچرل ڈیزاسٹر آئی ہوئی ہے پورے پاکستان میں، ان میں جتنے بھی پاکستانی اس پانی اور سیلاب کی نظر ہو چکے، اپنی قیمتی انسانی جانوں سے ضائع ہو چکے، میں ان کے لیے مغفرت کے لیے دعا گو ہوں اور ان کے خاندانوں سے بھی ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں، اور اس کے لیے جو حکومت پاکستان کام کر رہی ہے اس ڈیزاسٹر کے اگینسٹ۔ خوش آئندہ بات یہ ہے کہ کل ہی بین الاقوامی برادری نے ایک بہت بڑی خطی رقم دی ہے اپنے پاکستانی بھائیوں کو اور اپنے پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے۔ جب میں نام لے رہا ہوں ڈیزاسٹر کا تو ڈیزاسٹر مختلف قسم کے ہوں گے، مگر ابھی ہم بحث کر رہے ہیں کہ ایک سیاسی ڈیزاسٹر جو آیا ہوا ہے جس نے قوم کا اخلاق بہا کے لے کے جا چکا ہے، جس نے سیاست کو اتنا گندا کر دیا کہ آپ اختلاف رائے کی بات یہاں سے کریں اور وہاں سے آپ سینکڑوں ان کے جو جعلی اکاؤنٹ ہیں ایک پارٹی کے جس کا نام پی ٹی آئی ہے، ان کے حملے آپ کے اوپر شروع ہو جاتے ہیں اور انہوں نے گالی دینا شروع کر دی ہے سیاست کی۔ یقین مانے جب میں گالی اپنے لیے کسی سے سنتا تھا تو گالی بنیاد ہوتی تھی جھگڑے کی ہمارے معاشرے میں۔ اگر آپ کسی کو لاؤڈلی کہیں کہ آپ کو شرم نہیں آتی تو جھگڑا شروع ہو جاتا تھا، اس میں نقصان جھگڑے میں کتنا بھی ہوتا تھا، مگر جب کوئی صلح ہوتی تھی تو کہا جاتا تھا کہ جی اس نے گالی کی پہل کس نے کی، اور جو قاضی دیکھتا تھا کہ گالی کی پہل کس نے کی وہ ذمہ دار ہوتا تھا۔ آج تو پتہ نہیں پڑتا کہ میرے ٹویٹر اکاؤنٹ میں جو کمنٹس آتے ہیں اس میں سینکڑوں گالیاں مجھے پڑ جاتی ہیں۔ اب مجھے احساس ہی نہیں ہوتا کہ گالی کیا چیز ہے، اور یہ گالی کا رواج یہ ڈیزاسٹر کے طور پر پی ٹی آئی نے اس ملک میں متعارف کروایا۔ تو اس لیے ہمیں تو اس بات میں حیرانگی نہیں ہوتی کہ یہ کس طرح کی گفتگو سیاست میں کرتے ہیں۔ اور دوسری بات آپ نے کہا کہ آپ نے عدالت میں بھی بات ہوئی نہیں، آپ ابھی سے وہ پریشر رکھ رہے ہیں۔ پریشر ہم نہیں رکھ رہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک لاڈلا ہے۔ کل خدا نہ خواستہ کی بات کر رہا ہوں کہ ڈسٹرکٹ لیول کے سیشن عدالت میں سول کورٹس کے اندر اگر کوئی طاقتور بندہ 2 قتل میں بھی ملوث ہو جائے اور وہ اپنے قبیلے کو اس عدالت میں اپنی پیشی پہ لے آئے اور عدالت کو یہ دکھائے کہ میں تو علاقے کا بڑا پاپولر ہوں، میں تو اس گاؤں کا پنڈ کا بڑا پاپولر ہوں، اس لیے اگر میرے ہاتھ سے 2 قتل ہو گئے تو کیا فرق پڑتا ہے۔ تو یہ جو تاثر مل رہا ہے قوم کو، دیکھیں تاریخ اور قوم یہ دیکھ رہی ہے ساری چیزوں کو۔ آپ ٹویٹر پہ سوشل میڈیا پہ کروڑوں گالیاں دے دیں، مگر آپ ایک جس ڈگر پہ چل نکلے ہیں، میرے خیال میں اداروں کو بھی یہ سوچنا پڑے گا کہ ایک عدالت کھلی تھی رات کو 12 بجے آئین کو بچانے کے لیے، اس پہ پڑی تھی گالیاں۔ ایک عدالت کھلی تھی ایک خاتون شیرین مزاری صاحبہ کی گرفتاری کے اگینسٹ، اس پہ بھنگڑے ڈالے گئے تھے۔ اگر آپ انڈیویجولز کے لیے بھی اس طرح کا کوئی مثال قائم کریں گے تو پھر طلال کا نام بھی آئے گا، پھر نہال کا نام بھی آئے گا، پھر گیلانی صاحب کا نام بھی آئے گا۔ اس لیے ہم تو دیکھ رہے ہیں، قوم دیکھ رہی ہے کہ ادارے جو ہیں، میں تو یہاں پر صرف ایک مطالبہ رکھتا ہوں، اور اسی ادارے کے ایک سابق چیف جسٹس نثار صاحب کے حوالے سے، کہ جو پارٹنر تھے سابقہ سلیکٹڈ پرائم منسٹر کے فنڈ ریزنگ کے حوالے سے، آج ضلع پہ باتیں کر رہے ہیں نا، جو فنڈ ریزنگ کے حوالے سے جو اربوں روپے اس قوم کو بتایا گیا کہ جمع ہوئے ہیں، آج سوال صرف عمران خان پہ نہیں اٹھ رہا، آج سوال آپ کے ادارے کے شخص کے خلاف بھی اٹھ رہا ہے۔ اس لیے آپ کو بھی ذرا فیصلے کرنے میں وہی جلد بازی دکھانی چاہیے جو پہلے دکھائی گئی۔ اگر نہیں یہ کلیم کر سکتے ہیں وہ شخصیت آئین کے آرٹیکل 25 کا جو حوالہ دیا ہے دستگیر صاحب نے جہاں پہ۔ ٹھیک ہے عاجز دھامرا صاحب آپ کی طرف دوبارہ بھی آؤں گی۔ عامر صاحب اب آپ بتائیے گا، آپ نے سب کے پوائنٹ سن لیے، آپ کے نزدیک عدالت کی ثوابدید ہے جو آج ہوا ہے، یا یہ ایک دوہرا معیار انصاف کا نظر آیا؟ عامر صاحب۔
اچھا غریزہ صاحبہ، پہلے میں دو باتیں اور کروں گا کہ جتنا پورے بیان جو ہے اور جتنی مضبوطی کے ساتھ نون لیگ، اس کے اتحادی اور اس کے حمایتی جو ہیں عمران خان پر زور صرف کر رہے ہیں نا اپنی تقریروں کا، تو میرے خیال میں پاکستان کا بنیادی مسئلہ، بنیادی تضاد جو ہے اس وقت عمران خان نہیں ہے، کسی بھی طور پہ نہیں ہے. اور اگر حکومت اپنی ترجیحات دیکھے تو جیسے کہ بھی ہمارے پیپلز پارٹی کے دوست زامرہ صاحب نے کہا کہ جی انہوں نے کم از کم تذکرہ کیا سیلاب زدگان کا، لوگ جو مشکل میں ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں، تو فوکس نہ صرف نون لیگ کا، ان کی حکومت کا، اتحادیوں کا، بلکہ ہم سب کا جو ہے وہ اس مصیبت کی طرف ہونا چاہیے کہ جو ہے واقعی بہت بڑا ایشو ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ہماری سیاست جو ہے وہ زیادہ سیل کرتی ہے، تو ماشاءاللہ ہم سیاست پہ بات کریں گے، میں بھی اسی پہ بات کروں گا. اچھا دوسری بات میں یہ عرض کروں گا کہ یہ جو ہے نا عدالتوں کے فیصلے پہ، پہلی بات ہے قیاس سرائی سے میں گریز کروں گا. میں نہیں سمجھوں گا کہ ہمیں اس کے فیصلوں کے اوپر بھی تو ہونا ہے، ہیئرنگ ہوگی، اس کا فیصلہ آئے گا. جس طرح سے یہ الزام لگا رہے ہیں ہمارے حکومت کے دوست کہ جناب جو ہے پی ٹی آئی پریشرائز کر رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بیانات سے بھی ان کی بھی یہ اٹیمپٹ ہے کہ کسی طرح سے عدالت کو دباؤ میں لایا جائے. اور یہی کوشش جو الزام آپ فواد چودھری صاحب پہ لگا رہے ہیں، تو اسی کے میں سمجھتا ہوں کہ گلٹی جو ہیں ہمارے نون لیگ کے دوست بھی ہیں، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جی مطلب ہے کہ دباؤ میں لایا جائے کسی طرح. پھر تیسری بات کہ عمران خان صاحب کی بہت ساری کہا جی پی ٹی وی پہ حملہ کیا اور فلاں کام کیا، بالکل ہوا ہوگا، ہے ایسا ہے. لیکن یہاں پر اس ہمام میں تمام ہی لوگوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں. سپریم کورٹ پر کس نے حملہ کیا تھا؟ ججوں کو پیسے کس نے بانٹے تھے؟ چھانگا مانگا کس نے کیا تھا؟ یہ ساری تاریخی حقیقتیں ہیں، ہمیں مت بتائیں. پھر اگر یہ الزام ہوتا ہے کہ جی فوج کو متنازع، میں آپ کو، مجھے پھر دہرانے کی ضرورت نہیں، نواز شریف صاحب نے جو ماشاءاللہ خوش گفتاری کی تھی اور ان کے قریب کے لوگوں نے جو کی تھی پاک فوج کی قیادت ہمارے اداروں کو متنازع بنانے میں، وہ کوئی میرے خیال میں عمران صاحب نے تو کچھ بھی نہیں، ایک جملہ نہیں بولا. مطلب ہے انہوں نے تو اشتہاروں میں بات کی، انہوں نے تو ڈائریکٹلی اٹیک کیا تھا. تو یہ والی بات جو ہے نا، اور میں اس طرح کی آپ کو بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں. پھر بار بار بات ہوتی جی لاڈلا، عمران خان مبینہ طور پہ لاڈلے، میں سمجھتا ہوں اصل اسٹیبلشمنٹ کا اصل اور بڑے والا جو لاڈلا ہے نا، وہ میاں نواز شریف ہیں. وہ اس لیے ہیں کہ بار بار ان کا ٹکراؤ اسٹیبلشمنٹ سے ہوتا ہے، لیکن ہر بار ماشاءاللہ وہ ہیں کہ ان کو راستہ دے دیا جاتا ہے، کہ اسی کو دیا جاتا ہے کہ جس کے جو بہت عزیز ہوتا ہے اور جو واقعی لاڈلا ہوتا ہے. آپ کو میں پھر یاد دلاؤں کہ شجاع نواز صاحب کی کتاب ہے، میں کتاب کے ریفرنس سے بات کروں، بڑی ان کی مستند کتاب ہے کراس سورڈ. اس کے صفحہ نمبر 450 میں ہے کہ کس طرح سے آصف نواز صاحب کو، جنرل آصف نواز صاحب کو کس طرح سے بی ایم ڈبلیو رشوت میں دینے کی کوشش کی تھی. ڈاکیومنٹڈ ہے. اس زمانے میں جنرلوں کو کس طرح نواز شریف صاحب نے بی ایم ڈبلیو رشوت میں دینے کی کوشش کی تھی، نہ صرف ایک کو بلکہ اور کئی لیفٹیننٹ جنرلز کو بھی. تاریخ میں لکھا ہوا ہے، مستند کتاب مستند ہے یہ، اور میں آپ کو صفحہ نمبر کے ساتھ بتاؤں گا، ٹھیک ہے نا. اور آپ پھر اگر بھارت کے ساتھ جو کچھ کیا، وہ عبد الباسط صاحب کی کتاب ہاسٹیلٹی پڑھ لیں آپ، کہ کشمیر کوز کو کس طرح سے نواز شریف صاحب نے انڈرمائن کیا تھا، مودی سرکار کو کس طرح سے اپیزمنٹ کیا تھا. تو یہ باتیں مطلب ہے کہ تاریخ کی بوجھ کی بات کریں تو بھائی عمران صاحب کے 4 سال اور جو ادھر جو 30 سال ہیں نا، وہ بہت بڑے ہیں. اگر لاڈلے نہ ہوتے، آخری جملہ، لاڈلے نہ ہوتے، دنیا کی تاریخ میں کہیں نہیں ہوتا کہ کنوکٹڈ کرمنل کو، کنوکٹڈ شخص کو، اس کے لیے جیل کا تالا کھلے اور اس کو جی بیرون ملک بھیج دیا جائے. آج تک تاریخ میں نہیں ہوا. یہ کسی بہت بڑے لاڈلے کے ساتھ ہو سکتا ہے، کسی معمولی لاڈلے کے بس کی بات نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے، ایک بہت بڑی چارج شیٹ آپ لگا رہے ہیں، اعتراضات کر رہے ہیں، جو بجا ہے بطور صحافی، بطور تجزیہ کار اس کا جواب لیں گے خرم دستگیر صاحب سے، اور بریک سے واپس آ کے اس نقطے کو اٹھائیں گے کہ کیا پاکستان میں ایک نیا قانون مقبولیت جنم لے رہا ہے کہ پاپولر لیڈر ہے، مقبول لیڈر ہے، فالوئنگ ہے، مقبولیت ہے، تو اس کو سزا نہیں دی جا سکتی. یہ باقی یاسین آزاد صاحب سے بھی، عاجز تھامرہ صاحب سے بھی، عامر زیاد صاحب سے بھی اور خرم دستگیر صاحب سے بھی سوال کریں گے. اسٹے ود اس پلیز. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی خرم دستگیر صاحب، عامر زیاد صاحب کے ایک طویل عامر زیاد صاحب کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ اس وقت ملک کا سب سے بڑا جو بحران ہے وہ ہمارے اب کروڑوں بھائی اور بہنیں ہیں جو سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں، درست، جن کی جانیں گئی ہیں، جن کے گھر بہہ گئے ہیں. اور ان کو صرف یہ بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ میں پچھلے 7 دن سے سندھ میں تھا. میں سکھر بھی گیا، میں سجاول بھی گیا، میں حیدرآباد بھی گیا، میں بھٹ شاہ بھی گیا، میں نواب شاہ بھی گیا. اور ہم نے 3 دن فٹ پانی میں سے گزر کر، جو میری ذمہ داری ہے کہ ہم نے بجلی بحال کرنی تھی، وہ ہم نے کی ہے. اور انشاءاللہ کل میں کے پی جاؤں گا.
تو یہ حکومت تو اپنے پورے وسائل اور جتنی بھی مہارت ہے کابینہ میں اس کو استعمال کر رہے ہیں اس مصیبت سے نمٹنے کے لیے. اور جہاں دیکھیں میری ذمہ داری بجلی کی حد تک ہے وہ میں کر رہا ہوں, اور وزراء جو ہیں کسی کی امداد کی ذمہ داری ہے, کسی کی بیرون ملک سے امداد لینے کی ذمہ داری ہے, وہ اپنی پوری کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ جس طرح شہباز شریف نے سیلاب متاثرین کی جھونپڑیوں میں جا کر ان کے سروں پر ہاتھ رکھا ہے, وہی ہمارا جذبہ ہے کہ ہم نے اس قوم کے درد جو ہیں وہ بانٹنے ہیں اور ان کو درست کرنا ہے. اب جو اگلا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو سوال کیا وہ بہت ہی ضروری ہے کہ یہ مقبولیت کا قانون نہیں ہو سکتا کوئی, یہ نہ ہی پریسیڈنٹ ہو سکتا ہے, کیونکہ مقبولیت کا ایک آپ سمجھے ضابطہ رکھ سکتے ہیں جس کو کہتے ہیں جتھا بندی. دیکھیں نا, میرے پاس جتھا ہے, مثلا کسی ڈھامرا صاحب کے پاس مجھ سے بڑا جتھا ہے, یعنی وہ زیادہ مقبول ہیں, تو وہ قبضہ کر لیں پھر حکومت پہ. اگر میرا جتھا بڑا ہے تو میں کر لوں, اگر یاسین صاحب کے پاس ہے یا عامر صاحب کے پاس ہے تو وہ قبضہ کر لیں. مقبولیت کا کوئی قانون نہیں ہو سکتا. دوسرا یہ ہے, میری جو استدعا تھی, اگر عامر صاحب یہ کہہ دیتے کہ جی چونکہ طلال چودھری اور دانیال عزیز اور نہال ہاشمی مسلم لیگ نون کے کارکن اور اراکین پارلیمان تھے, لہٰذا ان کو آرٹیکل 25 آئین کی تحفظ حاصل نہیں ہے کیونکہ وہ سب ہیومن ہیں, وہ سٹیزنز نہیں ہیں. کیونکہ میں نے تو سوال شروع یہاں سے کیا تھا کہ میرا اعتراض نہ جج کے اوپر ہے, میرا اعتراض نہ عمران خان کے اوپر ہے, میرا اعتراض یہ ہے کہ آرٹیکل 25 سے کہتا ہے کہ ہر شہری کو نہ صرف قانون کے سامنے وہ برابر ہے بلکہ اس کو قانون کا برابر تحفظ حاصل ہے, یکساں تحفظ حاصل. اب یہ یکساں تحفظ کا سوال ہے, یہ سوال یہ نہیں ہے کہ کس نے کیا کیا یا کس نے کہا کیا. اگر عمران خان صاحب آپ نے اس سے پہلے 2 دفعہ وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ میں جا چکے ہیں, جس میں بڑا مشہور واقعہ تھا کہ یہ انہوں نے کورٹ کو ایکسپلین کیا پروفیسر عمران خان نے کہ اردو لغت میں شرمناک کا کیا مطلب ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے بڑی طویل بحث ہوئی تھی کہ یہ شرمناک کیا ہوتا ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کس نے کس وقت کیا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں بھی ہماری عدلیہ سے ایک ہی استدعا ہے کہ ہمیں بھی آرٹیکل 25 کے تحت وہ تحفظ حاصل ہونا چاہیے. اگر وہ عمران خان کو ایک فرق معیار پر پرکھیں گے تو پھر ہم دوبارہ عدالت میں جائیں گے اور ہم کہیں گے کہ آپ نے یہ ایک معیار نیا سیٹ کیا ہے, کیونکہ یہ جیسے نا ایک اور ہوا ہے. اچھا, یہ آپ امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں. میں ایک اور بھی اہم بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں, پھر آپ دیکھیے. ایشو یہ ہے کہ ابھی عدلیہ نے جب عمران خان کا معاملہ آیا, پہلے انہوں نے کہا کہ منحرفین کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہو سکتا, پھر جب دوبارہ ان کے فائدے کا معاملہ انہوں نے کہا کاؤنٹ ہو سکتا ہے. اب پاکستان کی عدالتی تاریخ میں ایک جملہ جو چیف جسٹس نے لکھ دیا ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. انہوں نے کہا if a judge has unconsciously followed an incorrect view of the law, he has by conscious application of mind the freedom to adopt the correct view of the law subsequently. یہ اگر یہ لاڈلا پن نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جج کو بے خیالی میں, اب وہ کیا بے خیالی تھی, پنجاب کی حکومت بن رہی تھی بھی, یہ تو نہیں تھا نا کہ آپ نے کسی کو کوئی کپ دینا تھا اور بے خیالی میں پکڑا دیا. جج نے بے خیالی میں غلطی کر لی تو اس کے پاس یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی زبان خیال کر کے کانشیسلی کہ رجوع کر لے دوبارہ. تو یہاں اگر عمران خان کو فائدہ پہنچانے کے لیے اگر یہ لاڈلا پن کا, یہ ان کا لکھا ہوا جملہ میں نے لفظ بلفظ پڑھا ہے, ٹھیک ہے, تو یہاں یہ ایشو ہے. تو میں دوبارہ کہتا ہوں یہ ایشو نہیں ہے کہ کس نے ماضی میں کیا کیا, ایک ریکارڈ عمران خان کا موجود ہے. عامر صاحب نے ہمارا ریکارڈ بھی بتا دیا, بڑی اچھی بات ہے. میں صرف میرا ایک ہی مطالبہ رہے گا کہ آرٹیکل 25 کے تحت ایکول پروٹیکشن آف دا لا, یہ میرا مطالبہ ہے, اس کا جواب دے دیں. باقی اور میری گزارش ہے عذرائے کرم جتھا بندی کو ڈیفینڈ نہ کریں. یاسین آزاد صاحب سے بھی, عاجز تھامرا صاحب سے بھی, عامر زیاد صاحب سے بھی اور خرم دستگیر صاحب سے بھی سوال کریں گے. اسٹے ود اس پلیز. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بٹ ناؤ کمنگ ٹو یو یاسین آزاد صاحب, کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں ایک نیا قانون مقبولیت جو ہے وہ جنم لے رہا ہے جس کے آگے باقی سارا قانون پاکستان کا جو ہے وہ کمزور پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ جی جو جتنا مقبول ہے, جو جتنا پاپولر ہے, اسے ہر جرم اسے 7 خون پہ معاف ہو سکتے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں یہ ایک پریسیڈنٹ ڈیولپ ہو رہا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کے متعلق میں ایک بات کہتا ہوں کہ 1954 میں جب سندھ اسمبلی کو توڑا گیا
اور سندھ ہائی کورٹ نے اس اسمبلی کو بحال کیا اس وقت اگر آنریبل سپریم کورٹ اس آرڈر کو سیٹسفائی نہیں کرتا تو شاید آج ہمارے ملک کے حالات الگ ہوتے. اس ملک میں وقتاً فوقتاً جب بھی مارشل لا آیا ہماری عدلیہ نے کسی بھی مارشل لا کو غیر قانونی ڈکلیئر نہیں کیا. اب جو سوال آپ کر رہی ہیں اس کے حساب سے میرا جواب یہ ہے کہ اگر مقبولیت کی بنا پر آپ نے کیس انٹرٹین کرنے ہیں اور مقبولیت کی بنا پر کیسوں کا فیصلہ کرنا ہے تو پھر آئین اور قانون کو ختم کر دیں. جس کے زیادہ مقبولیت ہے اس کے خلاف کوئی کیس آئے اس کی گراؤنڈ پہ آپ فیصلہ کر دیں. میں اس فیصلے سے نہیں کرتا. عدلیہ کا کام یہ ہے کہ وہ قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ کرے. ابھی چند دن پہلے آپ نے دیکھا کہ ایک آڈیو لیک ہو رہی ہے, ادھر سے IMF قرضہ کا گرانٹ کرنے والا ہے اور ہمارے ایک سابق وزیر خزانہ اور ایک صوبے کا وزیر خزانہ اور پنجاب کے وزیر خزانہ کے درمیان جو بات چیت ہوئی اور سابق وزیر خزانہ جو مرکز کا تھا اس نے اس آڈیو کے اندر جو گالیاں دی, میں حیران ہوں کہ اس ملک میں جب اتنے بڑے عہدوں پہ لوگ پہنچنے کے بعد بھی اپنی زبان کو کنٹرول نہیں کر سکتے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ زبان کو اس لیے کنٹرول نہیں کر سکتے کہ ان کی لیڈر کیا اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں ہے. اور میں یہ بات دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب شاید یہ جانتے ہی نہیں کہ آئین اور قانون کی شے کا نام ہے. وہ اپنی انا کی جنگ لڑتے ہیں, وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ غلط, وہ کا صحیح کر رہے ہیں, باقی دنیا غلط ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایز اے پرائم منسٹر کئی جلسوں میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے عدلیہ کو کہا کہ عدلیہ انصاف کرے, جج انصاف نہیں کرتے. میرے نزدیک عدلیہ کو اسی وقت سو موٹو ایکشن لے لینا چاہیے تھا کہ ایک سٹنگ پرائم منسٹر اس طرح کی بات کرتا ہے اور اداروں کا مذاق اڑاتا ہے اور جو الفاظ نیوٹرل کے متعلق جو ڈیفینیشن انہوں نے دی کہ ان کو جنوار کو یہ بات کہتے ہیں کہ انہوں نے پورے ادارے کو برا بھلا کہا, اس پہ وہ ادارہ بھی خاموش رہا. آخر کیوں؟ آخر کیا اس بندے میں اتنی خوبی ہے کہ ہر ادارہ اس کو اگنور کر رہا ہے, ہر ادارہ اس کو کہتے سمجھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ان کا لاڈلا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ادارے کے ہیڈ نے جلسہ عام میں کسی عام میٹنگ میں, چھوٹی موٹی میٹنگ کے اندر نہیں, جلسہ عام میں ایک سیشن جج کا نام لے کر کہا کہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. اب یہ جملہ بتا دیں کیا کوئی نے عدالت میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ اور وہ بھی ایک خاتون جج کے خلاف, وہ بھی خاتون جج کے. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ نام لے کر, ایک خاتون جج کا نام لے کے کہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا, میں تمہارے خلاف کارروائی کروں گا. اور جس طرح PTI کے لوگ تھریٹ کر رہے ہیں کہ اگر ہمارے لیڈر کو کچھ ہوا تو ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے. میں حیران ہوں کہ ایک میڈیا پہ میں نے یہ دیکھا کہ ایک خاتون کیا کہتی ہے کہ اگر عمران خان کو کچھ ہوا تو میں اسٹیٹ کو آگ لگا دوں گی. یہ ٹرینڈ کون سا پیدا کر رہے ہیں؟ ریاست ہے تو ہمیں ہیں, ریاست نہیں ہے تو آپ کہاں سے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے ایک سنگین جرم کیا ہے, ان کا معاملہ انتہائی سیریس ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کو میرٹس پہ فیصلہ کرنا چاہیے. جس طرح ماضی میں انہوں نے لوگوں کو معافی نہیں دی, یہاں بھی معافی نہ دیں اور میرٹس پہ فیصلہ کریں کہ کیا انہوں نے کنٹیمپٹ کیا یا نہیں کیا. یہ زیادہ بہتر ہوگا, ورنہ لوگ جس طرح انگلی اٹھا رہے ہیں ادارے پہ, لوگ پھر اٹھائیں گے اور ادارے کہیں کہ جی ہماری بدنامی ہو رہی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ موقع مت دیں. اور آپ صرف لاسٹ بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اقامہ کے گراؤنڈ پہ جب میاں نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کر کے گھر بھیج دیا, یہ جانتے ہوئے بھی کہ رائٹ آف اپیل نہیں ہے, اقامہ کا گراؤنڈ کیا تھا جس پہ آپ نے ڈسکوالیفائی کر کے ان کو گھر بھیج دیا؟ ابھی عامر صاحب کہہ رہے تھے, انصاف کی بات کر رہے تھے, کیا کسی نے اس بات پہ آواز بلند کی کہ اقامہ کے گراؤنڈ پہ میاں نواز شریف کو جو ڈسکوالیفائی کیا گیا وہ بالکل غلط تھا, غیر قانونی تھا, غیر آئینی تھا؟ ایسا نہیں ہوا. ٹھیک یاسین صاحب, ٹائم چونکہ کم رہ گیا ہے, سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, بٹ سینٹر عاجز دھامرا صاحب, آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ایک نیا قانون مقبولیت پاکستان میں جو ہے وہ جنم لے رہا ہے یا جنم لے چکا ہے, اور اس میں اگر مطلب اس کو اگر مقبولیت کا پیمانہ دیکھا جائے تو پیپلز پارٹی کو بھی زوم ہے, آپ لوگ بھی گھمنڈ رکھتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو سب سے پاپولر لیڈر رہے ہیں محمد علی جناح کے بعد, بینظیر بھٹو کو آپ لوگ پاپولر لیڈر سمجھتے ہیں, پھر آپ بلاول بھٹو صاحب کو بھی آپ سمجھتے ہیں, زرداری صاحب, تو ہر جماعت کے پاس اپنا پاپولر لیڈر تو ہے. تو اگر PTI اپنے لیڈر کو پاپولر, جو کہ رائٹلی سو ہے, ان کے ساتھ عوام کی تعداد نظر بھی آتی ہے, عوام کی سپورٹ اقتدار جانے کے بعد سے بھی, تو اس پہ آپ لوگوں کا اعتراض پھر کیا ہے؟ دیکھیں, بڑی معذرت کے ساتھ گریدا کہ عامر بھائی بڑے اچھے ہیں, میں ان کی قدر کرتا ہوں, انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ نہ بتایا جائے کہ لاڈلا کون ہے. ایشو از دس کہ
आपको हालात और वाकयात जो हैं वो लाडले को लाडला जो है वो शो कर रही हैं, लाडले को लाडला शो कर रही हैं। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ पब्लिकली जिस बॉडी लैंग्वेज का इजहार किया, अपनी स्पीचेस का इजहार किया, ये वही लाडला है जिन्होंने पीटीवी पे हमले के बाद जिन दो शख्सियात ने टेलीफोन करके एक दूसरे को मुबारकबाद दी थी, उनमें से एक प्राइम मिनिस्टर बन गया और दूसरा प्रेसिडेंट, जो अभी भी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बने हुए हैं। तो यहाँ से कहानी शुरू होती है। मैं अगेन कह रहा हूँ, अपने खदशे का इजहार कर रहा हूँ, आपके इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना चाहता हूँ कि देखिए, सिविल कोर्ट्स जो है हमारी, वो उसकी जुरिडिक्शन एक तहसील लेवल की होती है, जो मजिस्ट्रेट होते हैं। अगर खुदा ना खास्ता किसी ऐसे बड़े शख्स के खिलाफ कोई फैसला आ जाए जिनके ऊपर 2 कत्ल के मुकदमा चल रहा हो और उस पर साबित हुआ हो, और वो कल अपने कबीले के लोग लेके उस सिविल कोर्ट जज के सामने खड़ा हो जाए कि मैं इस इलाके का पॉपुलर बंदा हूं, तो ये बहुत ही गलत रास्ते पे चल जाएंगे हम। जहां तक पॉपुलरिटी की बात है, आपने शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का जिक्र किया, आपने शहीद बीबी का जिक्र किया, तो जी जनाब, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो अभी ओवरसीज पाकिस्तानी, किसने पाकिस्तानियों को शनाख्ती कार्ड दिया था, किसने उसके बिहाफ पे पासपोर्ट बना के दिया था, और ओवरसीज पाकिस्तानियों में कितने ममालिक से स्टेट टू स्टेट मुआहदे किए, जो आज भी वो मुल्क जो है वो उन पाकिस्तानियों को नहीं निकाल सकते जो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो उनसे मुआहदा करके गए। क्या हुआ? आज भी तारीख उसे कह रही है कि अदालती मर्डर है। उस बेंच में मौजूद एक जज साहब ने कहा कि वो अदालती कत्ल है, और आज भी मेरी इंतहाई, में 3 बार कह रहा हूं ना, 3 बार की बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। मैं आज भी कहते हूं कि इंतहाई काबिल एहतराम मौजूद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अपील कर रहा हूं कि उस वक्त के प्रेसिडेंट जनाब जरदारी साहब की जानिब से जो रेफरेंस पड़ा हुआ है शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का, अवाम की अदालत ने इंसाफ दे दिया। हम आपसे इंसाफ के मुंतजर हैं, और अभी तो बैनर लेके आपने सोशल मीडिया पे देखे होंगे कि बच्चे खड़े होते हैं कि मैं भुट्टो हूं और मैं अदालती रेफरेंस का मुंतजर हूं। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा की गवर्नमेंट को अखबारी कटिंग के बुनियाद पर बहाल नहीं किया गया, क्योंकि सिंध में लाइन ऑर्डर की सूरत हाल खराब थी और अखबारी कटिंग्स थी। आपने पूरे पाकिस्तान की हुकूमत खत्म कर दी और आपने उनको बहाल नहीं किया, फिर भी हमने आपके ऊपर हमला नहीं किया। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा के रावलपिंडी में पाकिस्तान की उस जंजीर को तोड़ने के बाद गरीब खुदाबख्श भुट्टो से एक आवाज आती है, आमिर साहब, पाकिस्तान खप्पे, पाकिस्तान खप्पे, पाकिस्तान खप्पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान, फर्स्ट ऑफ ऑल रियासत, उसके बाद हम अपनी सियासत करेंगे, अवाम की अदालत में जाएंगे। अगर आजिज दामरा, खुर्रम दस्तगीर ने कोई गलत काम किया है, लोग वोट नहीं देंगे अगर हम पॉपुलर हैं तो। ठीक है धामरा साहब, टाइम चूंकि प्रोग्राम का कम रह गया, तो सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। आप पे हमले करें, आप पाकिस्तान को चैलेंज करें, पॉपुलरिटी की मिसाल ये होती है। ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ गरीदा, राइट, सिंपल सी बात है। धामरा साहब, आपका पॉइंट आ गया, सॉरी आपको कट इन कर रही हूँ, प्रोग्राम का टाइम बिल्कुल कम रह गया। मैं आमिर जिया साहब का कमेंट इस पे जरूर ऐड करना चाह रही हूँ। आमिर जिया साहब, आखिरी बात, डेलिबरेटली इन्होंने शहबाज गिल से ये स्टेटमेंट दिलाई ताकि एक भूचाल मच जाए, सारी मीडिया उसके ठीक है। धामरा साहब, टाइम खत्म हो गया, आमिर जिया साहब के लिए चंद सेकंड्स रहने दीजिएगा। जी आमिर जिया साहब। मैं ये कहूंगा, एक तो ये नारा जो है ना, नजरिया मकबूलियत का बड़ा खतरनाक है और अदालत को दबाव में लाने के लिए, पहली बात। दूसरी बात ये जो आप तकाबुल कर रहे हैं ना कि इमरान खान साहब का फला शख्स से या किसी और से बात क्यों थी, अदालत की नजर में सब एक्यूज होते हैं, लेकिन जब अदालत ये देखती है कि जी मेरे ऊपर क्या चार्ज है और उसकी डिटेल में जाती है तो उसके हिसाब से सलूक होता है। कहने को तो सब बराबर है कि जी निहाल आजमी भी एक्यूज है और तलाल चौधरी भी एक्यूज है और इमरान खान भी है, लेकिन अदालत को ये तो मौजूद अदालत जानती है ना कि किसका क्या ग्रेविटी ऑफ जो है एलिज्ड उसमें क्राइम है, तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट भी होता है। तो आप तमाम लोगों के साथ एक साथ है कि अदालत तो ज्यादा जानती है, उसके सामने कानून है, तो वो उसके हिसाब से फैसला करती है। तो मैं समझता हूँ पूरी बहस मीडिया पे हो रही है, एक तो होनी नहीं चाहिए कि क्या सराहियां हमें नहीं करनी अदालत के ऊपर, और अदालत को दबाव में लाने की कोशिश है। तो जरूरत इस बात की है कि जो असल इशूज हैं, लेजिटिमेट इशूज हैं, हमारा उस पर फोकस हो। और इमरान खान साहब अगर कुछ उन्होंने किया है तो जाहिर है कि अदालत उनको, लेकिन आमिर साहब, रूल ऑफ लॉ, इंसाफ का यकसा मयार, ये भी सारे जैसे बार बार खुर्रम दस्तगीर साहब आइन के आर्टिकल 25 का हवाला दे रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा इशू है, ये भी रियासत का इशू है कि सबके लिए कानून और इंसाफ का जो तकाजा है वो यकसा होना चाहिए।
اگر جرم بھی ایک جیسا ہو، اگر آپ نے ایک آدمی نے ایکس نے، میں نام نہیں لوں گا حالانکہ میں دہرا سکتا ہوں ان کے الفاظ، کہ ان کی تقریر کا یہ متن تھا، عمران خان نے کہا کہ جی میں دیکھ لوں گا، اور اس کے بعد تشریح کی اس دیکھنے کی کہ جی میں عدالت میں، یہ تو نہیں کہا میں موب لے کے جاؤں گا، ٹھیک ہے عامر رضا صاحب، یہ ڈیبیٹ پھر آگے بڑھ جائے گی، پھر خرم صاحب بھی کچھ کہنا چاہیں گے، دھامرا صاحب بھی کہنا چاہیں گے، اور پھر میں معذرت کروں گی، ٹائم نہیں ہوگا میرے پاس. بہت بہت شکریہ آپ کا عامر رضا صاحب، خرم دستگیر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، سینٹر عاجز دھامرا صاحب، یاسین آزاد صاحب، آپ سب کا شکریہ. آج ٹمورو انشاءاللہ. اللہ حافظ.